अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने चाहने वालों का भी खूब ख्याल रख रहे होंगे। तो आज कुछ हमारे मुआशरे में ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमने आज नज़र डालनी है। तो जनाब हमारे मुआशरे में ना बहुत सी कबाहतें पाई जाती हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ी बुराई वादा खिलाफ़ी भी मौजूद है। यानी आप किसी से एक बात कहते हैं और उस पर पूरा नहीं उतरते हैं, या आप किसी से कोई वादा करते हैं और उसका पास नहीं रखते हैं। यहाँ तक कि आजकल तो यहाँ तक हो रहा है कि वादा खिलाफ़ी को बुरा ही नहीं समझा जाता है, बल्कि उसे एक टैक्टिक के तौर पर काम किया जा रहा होता है उसके ऊपर, या उसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है कि चलो कुछ दिन की और मोहलत मिल जाएगी, ये जवाज़ दिया जाता है। जब ज़्यादा ही अगला बंदा कोई बात करेगा तो बाकी मामला बाद में देखेंगे। हर बुराई की तरह इसका इजहार भी ज़िंदगी के हर शोबे में होता है। कारोबारी मामलात में, जैसे मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, कि वादे को आम तौर पर वक्त गुजारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि देखा जाए ना तो इंसान की नीयत सिरे से ही वो जो रकम होती है ना उसकी अदायगी की नहीं होती है, और हर बार दी गई तारीख़ के बाद दोबारा से एक नया वादा कर लिया जाता है। इस तरह कई ख़रीदार हैं जो उधार चीज़ लेकर बेचने वाले को लंबे अरसे तक एक ज़हनी अज़ियत पहुंचा रहे होते हैं, और दूसरा ये कि उसके कारोबार को भी नुकसान पहुंच रहा होता है। हमारे मुआशरे में बहुत से जो नौजवान हैं वो, मैं कहूँगी कि बद अखलाक़ी हरकतें करते हैं, और औरतों से शादी का वादा किया जाता है, लेकिन उनकी नीयत उसे पूरा करने की नहीं होती है, बल्कि उसे बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और वक्त आने पर वो अपना वादा पूरा किए बग़ैर चलते बनते हैं। इस वादा खिलाफ़ी के नतीजे में बहुत सी औरतें हैं हमारे इर्द गिर्द, ना सिर्फ ये कि वो अपनी इज़्ज़त से महरूम होती हैं, बल्कि उनका जो मुस्तक़बिल है वो भी दाव पर लग जाता है। इसी तरह हमारी सियासी सतह पर देखा जाए तो इलेक्शन जीतने के लिए उससे पहले वादे किए जाते हैं और बाद में उनके लिए कोई भी संजीदा कोशिश नहीं की जाती है, बल्कि उसे सिरे से ही भुला दिया जाता है। जबकि इस्लाम में भी इस बुराई को बहुत सख्ती से मना फरमाया गया है, और वैसे भी ये ना सिर्फ आखिरत के लिए खसारे का सबब बनती है, बल्कि इंसान को दुनियावी एतबार से भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचाती है। कुरान मजीद में भी इरशाद है कि अपने अहद को पूरा करो, कि इसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा, मतलब कि इसके बारे में तुमसे सवाल होगा। यहाँ तक कि इसे ईमान वालों की बहुत बड़ी सिफ्त के तौर पर भी बयान किया गया है कुरान मजीद में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की अलामतें 3 हैं। जब बात करे तो वो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसके ख़िलाफ़ करे, और जब उसको अमीन बनाया जाए तो वो ख़यानत करे। यानी कि आपने वादा खिलाफ़ी करने वाले को मुनाफिक का दर्जा दिया है, मगर हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि हम इस वादा खिलाफ़ी को बुराई तो समझते ही नहीं है। देखा जाए तो किसी भी किरदार की तश्कील में ना उसकी जो कमिटमेंट होती है, उसकी पावर का बड़ा अमल दखल होता है। वो इंसान जो बात की नज़ाकत को नहीं समझता, ना तो उसकी बात पर भरोसा किया जा सकता है और ना ही उसकी शख्सियत पर। ऐसा शख्स खुद भी अपनी नज़रों में अच्छा नहीं बन सकता है। कहीं ना कहीं उसका ज़मीर तो कभी ना कभी तो उसको झंझोड़ेगा ना कभी तो उससे सवाल करेगा ना। जबकि वो लोग जो अपने कौल के बड़े पक्के होते हैं ना, वो एक मुकम्मल शख्सियत होते हैं। उनका ईमान, उनके दूसरों के साथ बर्ताव वाकई ही काबिल दीद होता है। इसलिए हमें हर सूरत अपना वादा पूरा करना चाहिए। बिलाशुबा इसके लिए हमें ऑब्वियसली मेहनत करनी पड़ती है, जिद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन यही जिद्दोजहद हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का सबब भी बन सकती है। दूसरा ये कि इसी तरह इसमें की जाने वाली जो कोताही है वो हमारी दुनिया और आखिरत के लिए नुकसानदेह भी बन सकती है, हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। जब आप वादा खिलाफ़ी करेंगे, जब आप अपनी कमिटमेंट्स पर पूरा नहीं उतरेंगे, जब आप अपनी बात पर पूरा नहीं उतरेंगे, आपके अल्फाज ही नहीं होंगे आपके, तो फिर आपसे कोई भी
रिश्ता रखने को तैयार नहीं होगा, कोई भी कारोबार करने को तैयार नहीं होगा, इवन दो कि कोई भी आपसे बात करने को तैयार नहीं होगा। ये तो बहुत बात की बातें आ जाती है ना, कोई आपसे मिलने को तैयार नहीं होगा। सबके माइंड में ये आ जाता है कि इसकी तो शख्सियत ही ऐसी है, ये तो वादा खिलाफ़ी करता है या करती है, इसके तो अल्फाज ही नहीं हैं। कहते हैं ना कि तुमने ज़बान दी है तो उस ज़बान पर पूरा उतरना चाहिए। तो ऐसे लोगों को पसंद नहीं किया जाता है, ना ही हमारे मुआशरे में पसंद किया जाता है, और ना ही जो हमें तालीमात मिलती हैं कुरान मजीद से या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, उसमें भी हमें यही तालीमात मिलती हैं कि जो मुनाफिक होता है या जो झूठ बोलता है या जो वादा खिलाफ़ी करता है उसको पसंद नहीं किया जाता है, उसको मुनाफिक के दर्जे पे रखा गया है। तो इसलिए पहली बात है कि अगर आपको लगता है कि आप कोई भी वादा पूरा नहीं कर सकते तो उसको नहीं करें। कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, किसी ने आपके सर पे बंदूक नहीं रखी होती कि हमारे साथ वादा करें। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो पहली बात ये कि वादा मत करें, और अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस वादे को पूरा कर सकते हैं तो फिर कुछ भी हो जाए उस वादे को पूरा करें। तब तक कमिटमेंट ना करें जब तक आपको ख़ुद पर भरोसा नहीं है कि हम उस कमिटमेंट को, हम उस वादे को, उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी शख्सियत में एक बहुत बड़ा खला पैदा करता है। ना कि सिर्फ दुनियावी मामलात में ये नुकसानदेह हो सकता है, ये आगे की जो हमारी ज़िंदगी है, आखिरत की जो ज़िंदगी है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये नुकसानदेह साबित होता है। तो इसलिए बड़े मामलात को एहतियात से और गौर व फिक्र के साथ हमें सोचना चाहिए और उस पर अमल पैरा होना चाहिए। तो ये आज का हमारा पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जनाब अब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। और तेज़ाबियत, यहाँ पर जिसे एसिडिटी कहा जाता है, ये निज़ाम हाज़मा के चंद बड़े मसाइल में से एक हैं, जो बज़ाहिर तो एक मामूली तिब्बी मसला लगता है, मगर जिस शख्स को इसका सामना होता है ना, उसके लिए ये तो तजुर्बा इंतहाई नाखुशगवार साबित होता है। और मैदे के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में तेज़ाबियत की इजाफी पैदावार इस मसले का बायस बनती है। दूसरा ये कि इसके नतीजे में सीने में जलन होती है, मैदे में अल्सर और मैदे में वर्म जैसी जो तकालीफ हैं उसका भी सामना करना पड़ सकता है। आम तौर पर इसकी अलामात डिफरेंट हो सकती है, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, जिसके जैसे कि बहुत से लोगों में सीने में जलन होती है, मैदे में या गले में जलन का एहसास होता है, कभी कभी मुंह का जो तल्ख जायका है वो भी इसकी वजह बन सकता है। कभी इसकी अलामात खाने के बाद भारीपन, क़ै आना या फिर बदहज़मी की शक्ल में भी सामने आती हैं। तो आज हम मुख्तलिफ़ रेमेडीज़ और इसका इलाज जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हम घर में रहकर ऐसे टोटके कर सकते हैं या फिर ऐसा इलाज करा सकते हैं जिससे परमानेंटली इसका हल जो है ना और इसका सल्यूशन हमें मिल सके। दूसरा ये कि आगे बड़ी ईद आने वाली है, गोश्त वाली ईद है, कुर्बानी की ईद है, और हमारे घरों में गोश्त भी स्टोर किया जाएगा, उसे सेव किया जाएगा, ऑब्वियसली फ्रीज़ किया जाएगा, और कोई 1-2 हफ्ते तो वो गोश्त हमारे घरों में पकाया जाएगा। तो क्या उसकी वजह से भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज़ होते हैं, वो बढ़ते हैं? किस तरह इत्दाल में रहकर हमने खाना है, इस पर बात करनी है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक तूर साहब मौजूद हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बताइए कि कॉमन रीज़न्स क्या हैं अगर तेज़ाबियत की या एसिडिटी की बात कर ली जाए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स की बात कर ली जाए, तो सबसे कॉमन रीज़न्स क्या हमारे सामने आती हैं? देखिए, एसिडिटी जिसको उर्फ़े आम में कहा जाता है, उसको समझने की ज़रूरत है क्या चीज़ है। खुराक की नाली की जलन को, मैदे में अफारे को, और बाज़ सूरतों में शार्प पेन नाव से ऊपर, अच्छा, इन सारी चीज़ों को एसिडिटी से लेबल किया जाता है। ओके। तो उसको ये मुख्तलिफ डिजीज़ प्रोसेसेस हैं जो कि इस हिस्से को, जो कि खुराक की नाली, मैदा और छोटी आंत के पहले हिस्सों को मुतासिर करने वाले अमल को हम एसिड से रिलेटेड डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो चीज़ है वो सीने की जलन, या गर्ड, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, सीने की जलन जिसे उर्फ़े आम में कहा जाता है, उससे मैदा, पानी उसका और तेज़ाबियत उलट के खुराक की नाली में आ रही होती है और सीने में जलन का बायस बनती है। खाना अच्छा। गले की तरफ आता महसूस होता है और बाज़ सूरतों में पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द हो रही है। तो इसकी उर्फ़े आम में इसको तेज़ाबियत कहा जाता है। वजूहात आपने बात की, तो हमारे मुल्क में मोटापा बहुत हो गया जी। हाँ एक तो उसकी बहुत बड़ी वजह तेज़ाबियत के मसाइल की मोटापा है। अच्छा। दूसरा, एक जरासीम है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, एच पाइलोराई का लफ्ज़ अक्सर सुना होगा जी जी, आपने। एच पाइलोराई, उसका इंटरनल लाइनिंग पे सोजिश और बाज़ सूरतों में तेज़ाबियत के अमल को बढ़ाने का एक बायस है।
اس کے ساتھ اگلے مرحلے پہ ہمارے اوور دی کاؤنٹر جو میڈیکیشنز ہیں اس میں خاص طور پہ جو پین کلرز ہیں وہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں ہمارے اوور دی کاؤنٹر. کیا ہر گھر میں ہر کبرڈ میں پین کلرز پڑی ہوئی ہیں اور ہم ان کا بے جا استعمال بھی معدے کی تیزابیت اور جلن کا باعث بنتا ہے. اس کے علاوہ گندا پانی, گندی غذا, اوور ایٹنگ اور سٹریس لائف سٹائل کی چینجز میں جو آج کل ہمارے ہر نوجوان سے لے کے ہر عمر کے فرد کو متاثر کر رہا ہے, سٹریس ہے. اچھا, سٹریس سے بھی ہوتا ہے معدے کا پرابلم, السریشن اور تیزابیت اور اس کی فیلنگ بڑھ جاتی ہے. اچھا, تو یہ ساری وجوہات ہیں جو معدے کی تیزابیت میں اضافے کا باعث بن رہی ہے. اس میں گندا پانی, گندی غذا اور اس کے علاوہ سٹریس, سلیپ ڈسٹربنس, یہ بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے. اچھا, لیکن ڈاکٹر صاحب بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو صرف گھر کا کھانا ہی کھا رہے ہوتے ہیں اور ہم باہر سے بھی نہیں اتنا زیادہ کھاتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے, ایسا بھی ممکن ہے؟ جی بالکل. دیکھیں, کھانے کی کوانٹٹی اہم ہے. اس میں بعض اوقات اس کی اگر اجزاء ٹھیک بھی ہیں تو اس کی اہمیت اس کی مقدار کی ہے. اگر ہم ایک ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہیں, کھانا کھاتے فوراً لیٹ رہے ہیں اور رات کا کھانا خاص طور پہ ہیوی لے رہے ہیں اور سونے کے فوراً پہلے لے رہے ہیں, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو چاہے گھر کا ہو چاہے باہر کا ہو وہ پرابلم کرے گا. دوسرے نمبر پہ ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ مرچ مسالہ اس ریجن میں ہمارے سب کانٹیننٹ میں خالی جو کھانا ہے وہ ایک کومبو ہوتا ہے, چاہے وہ گھروں میں بھی کئی دفعہ بہت ہی مرغن بہت ہی تیز مرچ مسالوں کا استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات انٹرنل لائننگ جو ہے معدے کی وہ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے چاہے گھر کا ہو چاہے باہر کا ہو, کھانا کے جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ وہی رہیں گے کہ وہ صاف ہو, نمبر 1. نمبر 2, اوور ایٹنگ نہ ہو, کھانا سونے سے 2 گھنٹے پہلے ہو اور ایک وقت میں کھانے کے ساتھ بہت زیادہ مقدار میں لیکوڈ یا پانی یا لسی یا کوئی بھی اس طرح کا لیکوڈ استعمال نہ کریں. اور خاص طور پہ کوشش کریں کہ اس کھانے میں ہر طرح کے کمپوننٹس شامل ہوں جس میں فروٹس بھی ہیں, ویجیٹیبلز بھی ہیں, جس میں گوشت بھی ہے اور پھل بھی ہے اور ضروری انگریڈینٹس جو ہیں نا, ہاں, کاربوہائیڈریٹس بھی ہیں, فیٹس بھی ہیں, پروٹینز بھی ہیں, یہ سارا جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں وہ اس کے اندر ایک پلیٹ میں ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے. اچھا, لیکن اب جیسے بہت سے لوگ ہیں وہ عجیب سی نا گیسٹرک پرابلمس کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, جی ہمیں گیس ہو جاتی ہے, ہمارے سر کو چڑھ جاتی ہے, ہمیں مختلف قسم کی جو ہے دردیں شروع ہو جاتی ہیں, تو یہ واقعی ایسا ہوتا ہے؟ جی دیکھیں, اس کا تعلق سائنس اس کو بالکل پروو کرتی ہے کہ جو معدے کا مسائل کی وجہ سے گیس دماغ کو ہوتی ہے یا بندے کو فیلنگ ہوتی ہے کہ چکر آ رہے ہیں, بالکل گٹ برین ایکسس ایک لفظ ہے جو ٹیکنیکل ٹرم ہے تھوڑا سا, لیکن الٹیمیٹ یہ ہے سمجھانے کے لیے کہ الٹیمیٹ کنٹرول تو ہر چیز کا دماغ میں ہے جی. اور دماغ سے سگنلز ہوتے ہیں اور وہ سگنلز جو ہیں وہ ہاضمے کے عمل کو بھی ریگولیٹ کرتے ہیں, آنتوں کی حرکت کو بھی, ہمارے ایموشنز کو بھی اور ہمارے مسلز کی پاور کو بھی. اچھا, تو بہت سارے چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی خدا نخواستہ ڈریڈفل کوئی نیوز کوئی سنے عجیب و غریب تو آپ کے دل کی دھڑکن بعض اوقات تیز ہو جاتی ہے. تو الٹیمیٹ کنٹرول تو دماغ میں ہے نا, تو دماغ سے جو میسج دل کو جا رہا ہے اس نے دل کی دھڑکن کو تیز کیا. اسی طرح آنتوں کی حرکت کو کنٹرول کرنے والا بھی ایک نظام ہے جو دماغ سے کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے اور اس کا تعلق آنتوں کی حرکت سے ہے, اور جب آنتیں تیز حرکت کرتی ہیں تو ڈائریا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو کوئی بھی ایگزام کے دنوں میں بار بار ٹینشن ہوتی ہے تو انسان وہ ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اور بعض صورتوں میں جو وہ حرکت ہے وہ بے ترتیب ہونے کی وجہ سے آنتوں میں کھچاؤ ہوتا ہے, پھارا ہوتا ہے, اور وہ روٹین کا کھانا جو آگے کی طرف موو کر رہا ہوتا ہے اس کا ریدم ڈسٹرب ہونے سے عرفی عام سے IBS کہا جاتا ہے, اریٹیبل باول سنڈروم. اور ہمارے ہاں تقریباً 25 سے 30% لوگ IBS کا شکار ہیں اور سٹریس اس کی بہت بڑی وجہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہمارے IT بیسڈ جو پروفیشنز ہیں ان میں نے دیکھا ہے کہ سونے جاگنے کا معمول بھی ڈیفرنٹ ہے اور ان لوگوں کے اوپر کچھ گلوبل کمپٹیشن کا سامنا کرتے ہوئے سٹریس کا بھی بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے نوجوان پاپولیشن میں خاص طور پہ اس شعبے کے لوگوں میں IBS کا انسیڈنس بہت زیادہ ہے, جس میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جس میں ان کی گیس دماغ کو چاڑی ہوتی ہے اور بعض اوقات پیٹ میں پھارے کی وجہ سے انہیں چکر آ رہے ہوتے ہیں. ہاں جی, نہیں تو اس کا کوئی حل ہے, اس کا حل نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اس میں ہر بندے کا ٹریٹمنٹ ٹیلرڈ ہے جی. پہلی بات تو یہ کہ ایک جس کو ہم عرف عام میں IBS سمجھ رہے ہیں وہ کسی ایکسپرٹ کا ڈائگنوسس ہے, تو اسے ہماری بات سن کے یا کسی
انٹرنیٹ سے بات سن کے اسے اپنی کنڈیشن کو لیبل نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلا میسیج تو یہ ہے. دوسرے نمبر پہ ایک ایسا ڈیزیز پروسیس ہے جس کو ہم ریزنیبل حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کو ایک اچھا لائف سٹائل دے سکتے ہیں اور اس کے ایشوز کو ہم سالو کر سکتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ڈسکس کرے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ. اگر اس کے کانسٹیپیشن پریڈومیننٹ اس کو مسئلہ ہے یا ڈائریا پریڈومیننٹ ہے یا مکس ورائٹی ہے یا پین اس کا میجر ایشو ہے یا اس کا اپارا ایشو ہے, تو جو کوئی ایشو ہوگا اس سے ریلیٹڈ میڈیسن بھی ہیں, لائف سٹائل چینجز بھی ہیں اور اس کے حساب سے اس کا علاج. لیکن لوگ کہتے ہیں جی اگر آپ کو زندگی میں ایک دفعہ گیس کا پرابلم شروع ہو گیا, گیسٹرک پرابلم شروع ہو گئی, تو یہ ساری زندگی ساتھ چلنا ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. نہیں, علاج تو دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج نہ ہو. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. علاج تو ہر چیز کا ہے. اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو علاج ہے جس میں ہم کیور کر رہے ہوتے ہیں چیزیں اور بعض چیزوں میں ہم کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. ایک کیور ہے کہ نزلہ ہوا, ختم ہو گیا, قصہ ختم ہو گیا, اپینڈکس کی تکلیف ہوئی, ختم ہو گئی, سرجری ہو گئی. ایک ہے ڈائبٹیز کا علاج, ایک ہے بلڈ پریشر کا علاج. آپ دوائی روزانہ کھا رہے ہیں اور ریزنیبل حد تک وہ چیزیں کنٹرول میں ہیں, ان کی کمپلیکیشن جسم میں توڑ پھوڑ کنٹرول میں ہے, تو یہ ٹریٹمنٹ ہے, یہ کیور نہیں ہے. اچھا. تو اس طرح بعض چیزوں میں, بعض صورتوں میں پیٹ کے امراض میں بھی کیور نہیں ہے, اس میں ہم ٹریٹمنٹ ہے اور وہ بھی بعض اوقات ساری عمر کے لیے نہیں ہے, وقفوں سے ہے, اور اس کو وہ ہم ایجوکیٹ اور اتنا اس کو ہم اسٹرینتھن کر دیتے ہیں اس کی کیپیبلٹیز کو کہ وہ ریزنیبل حد تک وداؤٹ میڈیکیشن اپنی ان سمٹمٹالوجیز کو, اپنے مسائل کو کنٹرول کر سکے. اگر اس کا ٹریگر ہے, فرض کر لیں کسی کو ماش کی دال سے پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے, کسی کو فرض کر لیں گوبھی کھانے سے ہو جاتی ہے, تو ہم اس کو ہیلپ کرتے ہیں کہ اس کو کیسے کوپ کرے ایون وداؤٹ میڈیکیشن. اور اگر اس کا اسٹریس پریڈومیننٹ ایلیمنٹ ہے تو اس کو اسٹریس لورنگ دوائیاں دینے سے پیٹ کے مسائل اس کے کام ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب یہ وہی ہے نا, آپ کسی پروفیشنل کے پاس جائیں گے, کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, تبھی آپ کو پتہ چلے گا نا کہ آپ کو کس طرح کے سمٹمز آ رہے ہیں اور اس کا علاج کس طرح آپ نے کروانا ہے. اچھا, دوسرا جو یہ تمباکو نوشی, سگریٹس, یہ اس کی وجہ سے بھی تذابیت بڑھتی ہے؟ جی بالکل. تمباکو نوشی بعض لوگ اس کو فالسلی کورلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری آنتوں کی حرکت اور ہمارے پخانے کا معمول ٹھیک رہتا ہے اگر ہم سگریٹ. یہ سارے فالس یہ خیالات ہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے. تذابیت ڈیفینیٹلی پیٹ کی تذابیت اور السر کی کیفیت اسموکرز میں زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو نان اسموکرز. تو یہ بھی آج جو میتھ ہے نا ختم ہو گئی, جو کہتے ہیں جی ہمارا سگریٹ پینے سے ہمارا جو کھانا ہے وہ ہضم ہوتا ہے, اس سے ایسا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اچھا, دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ پھر ہم گھر میں کیا ایسے ٹوٹکے ہمارے پاس ہیں کہ جو اگر ہم فوری طور پر اگر ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے ہیں تو کچھ ایسی ریمیڈیز ہیں جو ہم گھر پہ کر لیں اور اس سے ہماری جو تذابیت ہے وہ فی الفور تو حل ہو جائے؟ دیکھیں اس میں جو بیسک چیزیں ہیں وہ تو یہی ہیں کہ کھانا کھاتے ہی فوراً لیٹے نہیں, جھکے نہیں, نماز خالی پیٹ پڑھیں, تکیے والی سائڈ بستر کی اونچی کر کے رکھیں. اچھا. اور ایک وقت میں بہت پیٹ بھر کے نہ کھائیں اور کھانا کھاتے ہی میں پانی یا لیکوڈ کھانے کے ساتھ بہت زیادہ نہ پئیں. اس کا حل یہ ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے پئیں, 2 گھنٹے کھانے کے بعد پئیں. تو یہ بیسک پریکاشنز ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی بندے نے کوئی ٹریگر آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ فلاں چیز سے ABC چیز سے کھانے سے مجھے پرابلم ہوتی ہے, تو فوڈ الرجیز بھی ہمارے علاقے میں, ہمارے ریجن میں ہیں, تو اس کو اگنور کرنا, اس کو نگیٹ کرنا ممکن نہیں ہوتا. اس کو یہی کہنا ہوتا ہے کہ آپ اس ٹریگر کو آپ چینج کر لیں. لیکن اس کو بعض اوقات انٹیلیجنٹلی ڈیل کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے مجھے جی گوشت کھانے سے ہوتا ہے, اس سے کہ آپ قیمہ ٹرائی کریں. یہ بیسیکلی اس کی نفسیات کے ساتھ آپ مینیپولیٹ کر رہے ہیں. مینیپولیٹ تو اچھا لفظ نہیں ہے, اس کو ڈیل کر رہے ہیں کہ آپ اس کا وہ فیئر فیکٹر ختم کر رہے ہیں جس کے ساتھ وہ پری ڈومیننٹلی کھانے سے پہلے ہی اس خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ مجھے پچھلی دفعہ فلاں چیز میں نے کھائی تھی اور مجھے اس سے یہ ہو گیا تھا. اس خوف سے اس کو نجات دلانے سے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ ویسے ہی ٹھیک ہو جائے. اس کے علاوہ وائٹ کلر کے سیرپس آپ نے دیکھے ہوں گے جو معدے کی تذابیت کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے, اینٹیسڈس کہتے ہیں اسے, مختلف ناموں سے آتے ہیں, تو وہ آپ استعمال کر کے فوری ریلیف حاصل کر سکتے ہیں. پھر کچھ ایسے کیپسولز اور گولیاں ہیں جو معدے میں تذابیت کی پیداوار کو کم کر دیتے ہیں. پھر اس کی روٹ کاز جو ہیلیکوبیکٹر پائلورائی ہے, اس کے ٹریٹمنٹ کرنے سے معدے میں تیزاب بننے کے عمل کو اور سوزش کو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں. تو اس کے پھر ٹیسٹ کر کے اپروپریٹ ٹریٹمنٹ سمٹمز کے حساب سے اس کو گائیڈ کرنے سے
باقی یہ جو ہوم ریمیڈیز ہیں سبز قہوہ پی لیا گرین ٹی کا لیا وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض صورتوں میں وہ بھی ہاضمے کے عمل کو انہینس کرتا ہے. بہت زیادہ اس میں ہمیں کوئی ہارمفل اگر چیز نہ ہو اور کسی ہوم ریمیڈی سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہو پودینے کی چٹنی سے منٹ ساس سے اس کو کوئی حرج نہیں ہے لینے میں, وہ لے سکتے ہیں. اچھا یہ کون سی سٹیج ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب آپ کی تذابیت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ پھر السر کی طرف بھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں جب ان نوٹس رہیں گی ان اٹینڈڈ رہیں گی تو اس میں لمبے عرصے تک اثرات رہنے سے بعض اوقات خون کی الٹی, وزن کا کم ہونا, کالے رنگ کے پخانے آنا, اچھا, اور شارپ پین درد کا ہونا پیٹ میں, یہ ساری ایسی چیزیں ہیں. ان ایکسپلینڈ خون کی کمی ہو جانا, تو یہ وہ ساری چیزیں ہوں گی جو کمپلیکیشنز جس کو ہم کہتے ہیں تذابیت کی. اور یہ ایک ایسی چیز ہوگی جس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے بعض اوقات کیمرے کا ٹیسٹ, گیسٹروسکوپی, خون کے کچھ ٹیسٹ, سی ٹی اسکین اور اس طرح کے ٹیسٹ کرنے کے بعد جب ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کس سٹیج پہ ہے تو پھر اس کا اکارڈنگلی اس کا ہم علاج کر رہے ہیں. تو آج کل اگر دیکھا جائے تو آپ لوگوں کے پاس کس ایج کے زیادہ لوگ آ رہے ہیں جو خاص طور پر تذابیت کا یہ اس پرابلم کا شکار ہیں؟ دیکھیں آئی بی ایس تو ایک ایسی بیماری ہے جس میں عام طور پہ پیٹ کا پھارا اور گیس ہو رہی ہوتی ہے, وہ تو ینگ لوگوں کی ڈیزیز ہے. اچھا, 20 سال سے لے کے 40 سال تک کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر اس کا شکار ہوتے ہیں. جو السر کی تکلیف ہے وہ عام طور پہ 50+ لوگوں میں زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. السر جس کو عرفیہ میں تذابیت بھی کہا جاتا ہے, گیسٹرک السر یا ڈیونل السر, اس کی بڑی وجوہات میں بعض اوقات خون پتلا کرنے کی گولیاں, پین کلرز کا استعمال, کیونکہ اولڈ ایج میں بعض اوقات 50-60 سال کے بعد لوگ مڈل ایج کے بعد آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کچھ اور دوائیاں بھی, ان دوائیوں کے اثرات بھی آ رہے ہوتے ہیں جس میں پین کلرز سر فہرست ہیں اور خون پتلا کرنے کی گولیاں دوسرے نمبر پہ ہیں. اور بعض صورتوں میں ڈائیبٹیز ہمارے ملک میں کیونکہ 30% کے قریب ہے تو اس کی دوائیاں بھی پیٹ کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں. تو دوسرے لفظوں میں پیٹ کے ہاضمے کے مسائل 50 سال کی عمر میں السر کے ریلیٹڈ وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں. باقی یہ ہے کہ کچھ خاص ایج گروپس ہیں یا پاپولیشن گروپس ہیں, جس طرح پریگننٹ خواتین ہیں, وہ آخری پریگننسی کے 3 سے 4 مہینوں میں انہیں معدے کی تذابیت کے مسئلے بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ پیٹ پہ پریشر بڑا ہوتا ہے بچے کی گروتھ کے ساتھ ساتھ, اس سے بھی تذابیت اور کھانا گلے کی طرف آنے کا رجحان بڑھ جاتا ہے. تو یہ ایج گروپ جو ہے وہ ویریبل ہے. لیکن جس طرح آپ نے خواتین کے والے سے بات کی ڈاکٹر صاحب, تو اس معاملے میں تو کیا انہیں پھر میڈیکیشنز خود سے کھانی چاہیے یا ڈاکٹرز بھی اس کو سجیسٹ کرتے ہیں؟ لیکن اس میں خود سے تو بالکل نہیں کھانی چاہیے, اس لیے کہ بعض دوائیاں پریگنینسی میں منع ہوتی ہیں اور ہر بندے کو لیمین کو نہیں پتہ. ہاں جی. اور اگر وہ ہارمفل ہوں گی تو نہ صرف ماں کے لیے بلکہ بچے کے لیے بھی ہوں گی. تو کسی کو بھی دوائی خود نہیں کھانی چاہیے آئیڈیلی, لیکن پریگننسی کے دنوں میں تو خاص طور پہ نہیں کھانی چاہیے. لیکن سیف میڈیسنز بھی ہیں جس کے ساتھ اس کا یہ جو ٹائم ہے تھوڑا سا پریگننسی ریلیٹڈ جو مشکل ٹائم ہوتا ہے وہ دوائیوں کے ساتھ تذابیت کے متعلق تو بڑا اچھا ڈیل کیا جا سکتا ہے. اچھا دوسرا اب کیونکہ میرے حال سے 3-4 دن ہی رہ گئے ہیں, عید آنے والی ہے, بڑی عید آنے والی ہے, اور جیسے میں نے بات کی ہے کہ بڑی عید آتی ہے تو ہمارے گھروں میں جو قربانی کی عید ہے تو قربانی کا گوشت بھی ہمارے گھروں میں سیو کیا جاتا ہے, فریجیں بھر لی جاتی ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نئے فریزرز خریدتے ہیں صرف اس لیے کہ بڑی عید آنے والی ہے, فریجیں خریدی جاتی ہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ جو عید ہے اس کو ہم نے کیسے گزارنا ہے اور اس کی وجہ سے کتنا پیٹ خراب اور یہ جو گیسٹرک پرابلمز ہیں یہ بڑھ جاتی ہے؟ دیکھیں اس کو عید قربانی کی عید ہے, یہ ایک فوڈ فیسٹیول ٹائپ چیز ایکٹیویٹی ہے اور جو سوشلائزنگ بھی ہے فوڈ ریلیٹڈ ہو رہی ہوتی ہے. دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور دعوتوں میں زیادہ تر گوشت کا استعمال ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے, اس میں کوئی کھانے میں کوئی حرج نہیں, لیکن کچھ بیسک سی پریکاشنز ہیں جو سب کو کرنی چاہیے. لیکن ایک تو جنا عمومی ہے جو سب کے لیے ہیں, جو سارے چاہے وہ کوئی بیمار ہے معدے کا یا نہیں ہے سب کے لیے, وہ یہی ہے کہ کیونکہ عام طور پہ کسائی پروفیشنل نہیں اویلیبل ہوتے تو پروسیس وہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ جب وہ گوشت بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کی کرچیاں ہو رہی ہوتی ہیں, اس کی ہڈیاں پراپر طریقے سے جوڑوں سے نہیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں. تو اس میں جب کھایا جاتا ہے قربانی کا گوشت تو سب سے بڑے مسئلہ جو بالکل ابتدائی نوعیت سے ہم شروع کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات شارپ بونز جو ہیں گلے میں اٹک جاتی ہیں اور بعض اوقات خوراک کی نالی میں اور سانس کی نالی میں جانے کا احتمال ہوتا ہے. تو سب سے بیسک پریکاشنز تو یہ ہے کہ کھانے کو سکون کے ساتھ کھائیں اور کوشش کریں کہ اس کے صفائی کے عمل کے دوران اگر شارپ بون آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کو علیحدہ کر لیں,
کیونکہ یہ ہمارا ایک یونیک مسئلہ ہے کہ اس وقت عام گوشت کی نسبت وہاں پہ شارپ نکیلی ہڈیاں زیادہ ہوتی ہیں قربانی کے گوشت میں. اور ہاسپٹل میں ہم بہت سارے لوگ ہڈی پھنسنے کے ساتھ ایمرجنسی میں آتے دیکھتے ہیں. دوسرا مسئلہ قربانی کا گوشت قربانی کے فوراً بعد اگر پکا لیں گے تو اس میں وہ انزائمیٹک عمل یا ہاضمے کا وہ پروسیس جو کچھ دیر رکھنے کے بعد شروع ہوتا ہے گوشت میں وہ نہیں ہوا ہوتا, تو اس کو ہاضمے میں بعض اوقات دشواری ہوتی ہے. تو اس لیے قربانی کرنے کے بعد کچھ دیر اس کو پڑا رہنے دیں اور اس کے بعد اس کو پکائیں. مطلب فوری نہیں پکانا چاہیے, جس طرح کلیجی پکا لیتے ہیں تو فوری نہیں پکانے اب وہ بھی. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ چبا کے کھانے کا آپ نے غور کیا ہوگا کہ چائے آئی ہے تو اس کی خوشبو سے ہاضمے کا عمل شروع ہو جاتا ہے, منہ میں پانی بھی آتا ہے اور بعض صورتوں میں تو یہ ہاضمے کا عمل دیکھنے سے کھانے کو اور سونگھنے سے بعض اوقات اس کی اسمیل سے شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ کھانا پرسکون ہو کے کھائیں. جلدی میں کھایا ہوا زیادہ مقدار میں گوشت کھانے کی خواہش اور کوشش میں بعض اوقات ہم اسے ان ہیلدی کر دیتے ہیں. تو چبانے کا عمل ہاضمے کے عمل کا ضروری حصہ ہے. اگر ہم جلدی میں کھائیں گے تو چبا کے نہیں کھائیں گے اور اینڈ ریزلٹ ہوگا کہ وہ ہمارے پیٹ میں خرابی کا باعث بنے گا. دوسرا, عید میں سب سے اہم ایک چیز میں نے جو غلط چیز دیکھی ہے وہ سونے جاگنے کا, چھٹیوں کا موسم ہوتا ہے, سونے جاگنے کا معمول ناشتہ ہو رہا ہوتا ہے 11 سے 12 بجے, دوپہر کا کھانا ہوتا ہے 5 بجے اور رات کا کھانا ہوتا ہے 12 سے 1 بجے. تو یہ جو ہے نا پیٹرن یہ ہاضمے کے پروسیس کو پورا اتل پتل کر دیتا ہے. تو عید کے دنوں میں دوسری احتیاط یہ ہوگی کہ اپنے سونے جاگنے, ناشتے کھانے اور دوپہر کے کھانے, رات کے کھانے کا معمول تھوڑا بہت چینج کریں. فیسٹیول ہے ٹھیک ہے, لیکن اس میں کوئی بہت ڈراسٹک چینج نہ لائیں. اس سے ہاضمے کا عمل متاثر ہوتا ہے, نیند سے, ٹائمنگ سے, یہ بہت اہم چیزیں ہیں. اس سے صرف گوشت نہ کھائیں, اس کے اندر شامل کریں. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے تو گھروں میں گوشت ہی, صبح ناشتے میں بھی گوشت, دوپہر میں لنچ میں بھی گوشت, رات کو ڈنر میں بھی گوشت بن رہا ہوتا ہے. اس میں کچھ چیزیں شامل کریں, سبزیاں شامل کریں, پھل شامل کریں, اس میں کوئی سیلڈ شامل کریں تاکہ وہ کومبو ہو اور ہیلدی رہے. اگر صرف گوشت کھا رہے ہوں گے تو وہ ان ہیلدی ہو جائے گا. یہ تو عمومی مسائل ہیں جو کوئی معدے کا مسئلہ نہیں ہے, سب کے لیے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک وقت میں بہت زیادہ کھانے کی کوشش. دیکھیں یہ گوشت ڈفرینٹ گوشت ہوتا ہے عام گوشت سے, اس لیے کہ اس کا قربانی کا جانور تھوڑا عمر میں زیادہ ہوتا ہے, اس میں چربی کا عنصر زیادہ ہوتا ہے. اور عام گوشت کو ہم 11-12 مہینے کھا رہے ہوتے ہیں, اس کی نسبت اس کے ہاضمے کے عمل میں, اس کے پکانے کے مراحل میں تھوڑا ڈفرینس ہوتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی صفائی کی جائے اس پراپر طریقے سے. اور کیونکہ یہ ریڈ میٹ کے زمرے میں آتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا کا سارا جو گائے کا گوشت ہو, جائے بکرے کا گوشت ہو, اونٹ کا گوشت ہو, ریڈ میٹ ہے. تو یہ بہت زیادہ ایک وقت میں کھانا کو مناسب نہیں ہے. تو اگر کوئی معدے کا پہلے سے مریض ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کے لیے وہ ان پریکاشنز کے علاوہ کچھ اسپیشل چیزیں ہیں. اس میں یہی ہے کہ کھانا کھاتی فوراً لیٹے نہیں, ایک وقت میں زیادہ نہ کھائے, اور بہت زیادہ کوشش کرے کہ اس میں کومبو بنائے جس میں سیلڈ, اور گرمیوں کی عید ہے اور خاص طور پہ آج کل کے موسم میں ہربس بھی ہونے لگ گئی ہے, تو لیکوڈ انٹیک بہت رکھیں. خاص طور پہ یہ جو ہمارے علاقے کا ایک مشروب ہے کچی لسی یا لسی جس میں نمک بھی ڈالا ہوتا ہے اور تھوڑا سا پلینٹی آف لیکوڈز ہوتا ہے, وہ بہت ہیلدی ہے, اس کو استعمال کرنا چاہیے. او آر ایس کا پانی کا استعمال کرنا چاہیے, اور اس کے ہاضمے کے عمل کو بھی بہتری آتی ہے اس میں, اور گرمی کی یہ جو معاملات ہیں اس میں بھی کمی آتی ہے. اچھا دوسرا یہ بتائیے کہ اب ہمارے, آپ جیسے آپ نے کہا کہ کچھ کامبوز بنا کے کھائے جائیں جس میں سیلڈس ہو, یا لیکن ہمارے یہاں پہ کامبو پتہ ہے کس طرح کے بنتے ہیں, گوشت ہوتا ہے, ساتھ خمیری روٹی ہوتی ہے اور ساتھ کولڈ ڈرنکس ہوتی ہے, یا کوئی کولا ڈرنک یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارا تو کومبو یہ ہوتا ہے. ہاں یہ کومبو غلط ہے نا جی, اس کے اندر سیلڈ یا نان ہوتے ہیں خاص طور پر. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. خاص طور پہ یہ جو ہے نا جی ایک ہیلدی چیز کو ان ہیلدی کرنے کا یہ ریسیپی ہے جو آپ نے بتائی ہے کہ گوشت ویسے ہیلدی ہے, پروٹینز ہیں, اور یہ جو گوشت ہے قربانی کا ریڈ میٹ ہے انرجیٹک فوڈ سمجھا جاتا ہے, اس میں ہائی کانٹینٹ ہے ریڈ میٹ کا. اور اس کے اندر جب یہ آپ لوازمات شامل کر لیں گے, بہت زیادہ اس کو فرائی کر لیں گے, بہت زیادہ گھی ڈال لیں گے, بہت سارے مسالے ڈال لیں گے, اس کے ساتھ کولا ڈرنکس استعمال کر لیں گے, بہت زیادہ اس کے اندر فرائیڈ سٹف شامل کر لیں گے, تو وہ سارا کا سارا ان ہیلدی ہو جائے گا.
अनहेल्दी हो जाएगा। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि अब जैसे सेफ वाला भी हमारा प्रोसीजर होता है कि कुर्बानी के बाद हमने फ्रीज़ करना होता है, जब वो वाला भी गोश्त हम जो खा रहे होते हैं 3-3 4-4 हफ्ते, क्या उसकी वजह से भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बढ़ती? देखिए उसमें दो चीज़ें थी, एक तो ये है कि एक वक्त में हमने पका लिया और वो पूरा ख़त्म नहीं हो सका, उसको और हमने उसको फ्रीज स्टोर करने कर दिया। कोशिश की, पका हुआ फूड। तो एक तो ये कि वेल कुक्ड फूड होना चाहिए, सेमी कुक्ड या हाफ कुक्ड फूड जो है वो ख़ास तौर पे नहीं खाना चाहिए। ओके। फिर उसके बाद जब हमें महफूज करना है, उसको फ्रिज में रखना है, मॉडर्न ज़माने का एक मसला है कि आपने एक दफ़ा खाना पकाया तो उसको 2 दफ़ा इस्तेमाल करने कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसमें कोशिश करें कि उसको फिर प्रॉपर फ्रीज़ करें। अच्छा। दोबारा खाएं तो उसको बॉइलिंग पॉइंट तक रीहीट करें, सिर्फ उसको फ्रिज में रख दें और थोड़ी देर के बाद उसको दोबारा से थोड़ा सा गर्म करके खा लें, वो अनहेल्दी है। माइक्रोवेव ना करें। उसको रीहीट करें प्रॉपर बॉइलिंग पॉइंट तक। तो ये इसी तरह से गोश्त को महफूज करने का अमल है। अगर पहले तो बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं करना चाहिए, उसको कुछ बेसिकली बांटने का अमल है जो कि कुर्बानी की असल रूह है। तो कोशिश करें अगर रखना भी है तो उसको फिर प्रॉपर फ्रीज़ करके रखें और कोशिश करें कि उसको धो के फ्रीज़ करें। उसकी वजह यह है कि जब आप इसको धोएंगे नहीं और इसी तरह से फ्रीज़ करने की कोशिश करेंगे और जब पकाने के अमल के दौरान फ्रीज्ड आप गोश्त निकालेंगे तो वो आप धो नहीं सकेंगे उसको उस वक्त। तो इसलिए बेहतर है कि उसको पहले धोएं और उसके वो पोर्शंस बनाएं जो आप रूटीन में खाना चाहते हैं और उसको फिर फ्रीज़ करें ताकि छोटे छोटे पोर्शन आपके बने हुए हों। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर इसारुल हक तूर साहब मौजूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। तेज़ाबियत के हवाले से, एसिडिटी के हवाले से हम बात कर रहे थे। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आजकल ख़बरों में जिसकी बात करता है वो यही है कि जनाब नया माली साल का जो बजट है वो पेश किया जा रहा है। आज पंजाब का जो बजट है वो पेश किया जाएगा। कल का दिन भी बड़ा इम्पॉर्टेंट था क्योंकि कल विफाकी बजट है 2024-25 वो पेश किया गया विफाक में, और विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने जो कौमी असम्बली है उसमें 18,877 अरब रुपए का जो बजट है वो पेश किया है। मुख्तलिफ टैक्सेस भी उसमें लगाए गए हैं, अनाउंस किए गए हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसको उसमें इंक्लूड किया गया है। दूसरा ये कि आज पंजाब का बजट भी पेश किया जाएगा, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी कल वाले बजट पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए ज़ाहिद आबिद साहब, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ज़ाहिद साहब, विफाकी बजट पेश कर दिया गया है, टोटल 18,877 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है, तो थोड़ा सा हमें बताइएगा कौन कौन से सेक्टर्स को कितना कितना बजट दिया जाएगा, और दूसरा कि किन को सब्सिडी भी दी जाएगी। जी मुनीबा, इसमें सिर्फ अगर हम इसी बात पे तवज्जो रखें कि 18,000 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया है तो आवाम के लिए बस यही एक अच्छी खबर है कि 18,000 अरब रुपए का बजट एक साल में ख़र्च होगा इस मुल्क पर, इस मुल्क के अवाम पर। अब अवाम को इसमें से क्या मिला है वो अभी तक तमाम माहिरीन और तमाम लोग उसे ढूंढ रहे हैं कि अवाम के लिए इस बजट में क्या है, सिवाय इसके कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक इजाफा हुआ है। इसके अलावा जो दीगर इसकी अहम चीज़ें सामने आई हैं उसमें एक तो ये है कि पेट्रोल और डीज़ल पर जो इस वक्त 60 रुपये फ़ी लीटर टैक्स लिया जा रहा है उसकी जो हद है वो 80 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई है, और अब हुकूमत इस चीज़ में बिल्कुल आज़ाद होगी कि वो किसी वक्त भी पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में 1 जुलाई से 20 रुपये फ़ी लीटर इस टैक्स के नाम पर इजाफ़ा कर सकेगी। अब ये हुकूमत की मेहरबानी होगी कि वो जुलाई में ही इस पर अमल दरामद कर देती है या इसके बाद करती है, लेकिन माली साल में उसे ये इजाज़त मिल जाएगी कि जो 60 रुपये फ़ी लीटर टैक्स लिया जा रहा है उसे बढ़ाकर 80 रुपये कर दिया जाए। ये तो पहली खुशखबरी है आवाम के लिए कि अब जो आवाम के लिए ये बजट पेश किया गया है जिसमें अवामी फलाह के दावे किए गए हैं उसमें ये सबसे अहम पॉइंट है।
اس کے بعد جو دیگر پوائنٹس ہیں اس میں ہائیبرڈ گاڑیوں کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی کی جو چھوٹ تھی اسے واپس لے لی گئی ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ چونکہ یہ ہائیبرڈ گاڑیاں جو ہیں یہ امیر لوگ منگواتے ہیں تو اس لیے انہیں ڈیوٹی کی چھوٹ نہیں ہونی چاہیے, یہ پورا ٹیکس دیں. دوسرا اس میں یہ ہے کہ بیرون ملک سے لگژری الیکٹرک گاڑیوں کی درآمد پر ٹیکس اور ڈیوٹیز میں چھوٹ دی گئی تھی تاکہ لوگ الیکٹرک گاڑیاں زیادہ استعمال کریں اور جو پیٹرول اور ڈیزل کی کھپت ہے وہ کم ہو, وہ بھی ڈیوٹیز اور چھوٹ واپس لے لی گئی ہے. اسی طرح موٹر گاڑیوں کے رجسٹریشن پر ایڈوانس ٹیکس انجن کی طاقت کی بجائے گاڑی کی قیمت کے مطابق وصول کیا جائے گا اور یہ بھی ایک عوامی فلاح کا کام کیا گیا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ موبائل فونز پر 18% ٹیکس نافذ کر دیا گیا ہے. یعنی یہ جو موبائل فون میرے ہاتھ میں ہے, اگر یہ 50,000 روپے کا موبائل فون ہے تو اس پر اب 9,000 روپے ٹیکس عائد ہو جائے گا 1 جولائی سے, اور اس کی قیمت میں 9,000 روپے کم از کم اضافہ ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک اچھا اقدام ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے عوامی فلاح کے لیے کیا ہے کہ لوگ زیادہ فون استعمال کرتے ہیں, وقت ضائع کرتے ہیں, تو اس لیے انہوں نے کہا چلو اسے مہنگا کر دیا جائے. اس کے بعد جو سیمنٹ جو گھر بنتے ہیں اس کی فیڈرل ڈیوٹی پر بھی 1% اضافہ کر دیا گیا ہے. یعنی جو 50 کلو بیگ ہے وہ 50 روپے مہنگا ہو جائے گا, اور جس کی قیمت پہلے ہی اس وقت 1300 روپے فی بیگ ہو چکی ہے, اس میں اب 50 روپے مزید اضافہ آئندہ مالی سال سے ہو جائے گا. اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 1% بڑھا دی گئی ہے. نان فائلرز پر جو ٹیکس ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے, گو کہ ماہرین اسے بہتر خیال کرتے ہیں تاکہ تمام لوگ جو ہیں وہ فائلر بنیں اور اپنے جو دستاویزی حساب کتاب ہیں انہیں حکومت تک پہنچائیں. تو اسے ایک بہتر خیال کیا جا رہا ہے کہ نان فائلر کی حوصلہ شکنی کے لیے اس ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا ہے. اسی طرح نئے پلاٹوں, رہائشی اور کمرشل پراپرٹی پر 5% ایکسائز فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی نافذ کر دی گئی ہے کہ جو بھی نیا پلاٹ لیا جائے گا, رہائشی اور کمرشل پراپرٹی ہوگی, اس پر 5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہوگی. اس سگریٹ کا جو فلٹر استعمال کیا جاتا ہے اس پر بھی ٹیکس کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ براہ راست عوام پر متاثر ہوں گی اور عوام کے لیے مہنگائی کا باعث بنیں گی. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20 سے 25% اضافہ کیا گیا ہے, پینشن میں 15% اضافہ کیا گیا ہے, اور اسی طرح جو مزدور کی کم از کم اجرت ہے جو کہ پہلے 32,000 روپے مقرر کی گئی تھی اسے 5,000 بڑھا کر 37,000 روپے کر دیا گیا ہے, جو کہ قدرے بہتر خیال کیا جا سکتا ہے. لیکن اندازہ کریں کہ 25% یا جو 37,000 میں بھی کس طرح گزارا ہوگا کسی کا, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن 5,000 روپے اس بجٹ میں اضافہ کیا گیا. تو یہ مجموعی طور پر جو کل وفاقی بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں عوام کے لیے یہی کچھ ہے. باقی دفاعی بجٹ ہے, قرضوں اور سود کی واپسی کے لیے رقوم ہے, تنخواہوں کی مد میں جو رقمیں جانی ہیں وہ ہیں, اور باقی سب کچھ ایسے ہی ہے. عوام کے لیے تقریباً بجٹ میں یہی کچھ ہے جو کہ نظر آ رہا ہے. یعنی کہ کوئی ایسا بڑا ریلیف نظر نہیں آ رہا کہ جسے کہا جا سکے کہ عوام کے لیے یہ براہ راست کوئی بڑا ریلیف دیا جا رہا ہے. اچھا, دوسرا ہم نے دیکھا تھا کہ کل لاہور چیمبر آف پریس کانفرنس کے بھی عہدیداروں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو ٹیکس کی شرح آپ نے بڑھائی ہے اس سے کام کرنا مزید مشکل ہو جائے گا. ہماری صنعت ہے, تجارت ہے اور جو ہماری معیشت ہے اس سے مزید متاثر ہوگی, اور وفاقی حکومت جو ہے وہ بجٹ پر مزید نظر ثانی کرے. تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا ہمیں. جی بالکل, ابھی تک جو کاروباری طبقے اور صنعتی طبقے کا رد عمل سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ اس بجٹ میں کوئی ایسا اقدام بظاہر نظر نہیں آ رہا جس سے انڈسٹری کو چلانے کے لیے کوئی انسینٹیوز دیے گئے ہوں صنعت کاروں کو, کاروباری لوگوں کو, جو اس وقت معیشت کا پہیہ رکا ہوا ہے, ترقی کی شرح ہماری صرف 3% سے بھی کم ہے, اسے بڑھانے کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں. کوئی ایسا اقدام نظر نہیں آ رہا کہ جس سے کوئی صنعت کار یہ سوچے کہ اب اس کی انڈسٹری جو بند ہونے کے قریب تھی یا بند ہو چکی تھی اسے وہ دوبارہ چلائے گا, وہاں روزگار پیدا ہوگا, وہاں سے برآمدات ہوں گی. تو اس قسم کے کوئی اقدامات بظاہر اس بجٹ میں نظر نہیں آ رہے. اور کل جو صنعتی لوگوں سے, کاروباری طبقے سے اور دوسرے ماہرین سے بات ہوئی تو اس میں یہی تھا کہ ایک مشکل وقت میں, جو کہ ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ مشکل وقت ہے اور یہ مشکل وقت کا بجٹ ہے اور اس بجٹ کے بعد سب کچھ بہتر ہو جائے گا, تو اسی قسم کی لفاظی اس بجٹ میں ہے کہ یہ مشکل وقت میں ایک مشکل بجٹ پیش کیا گیا ہے, آئندہ ہم ریلیف دیں گے. بظاہر اس بجٹ میں فوری طور پر کوئی معیشت کا پہیہ چلتا ہوا یا معاشی حالات میں بہت بڑی بہتری آتی ہوئی یا عام آدمی کی زندگی میں بہتری آتی ہوئی کسی کو خاص توقع نہیں ہے. کوئی معجزہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. جی
मुआवजा हुआ है और गंदम की कीमत कम हुई, आटा जो है वो सस्ता मिला। अच्छा, दूसरा इस माली साल में एफबीआर को भी टारगेट दिया गया है कि उन्होंने 12,970 अरब रुपए इकट्ठे करने हैं। तो क्या आपको लगता है कि एफबीआर जो है वो तमाम तर लोगों को जो कि टैक्स नेट में आने चाहिए उनको लेकर आएगा, और ये जो टारगेट इसको दिया गया है 12,970 अरब का, ये पूरा कर पाएगा? और क्या पहले जो टारगेट्स दिए जाते थे एफबीआर को वो भी पूरे होते थे वक्त पे? देखें, जो इस वक्त तक हालात नज़र आ रहे हैं उसमें एफबीआर का जो टारगेट है उसमें तकरीबन 3,000 अरब रुपए का इजाफा किया गया है, यानी कि टैक्सेस 3,000 अरब रुपए ज़्यादा इकट्ठे किए जाएंगे। और अब जब 3,000 अरब रुपए जो ज़्यादा इकट्ठे किए जाने हैं वो वहीं से इकट्ठे किए जाने हैं, जैसा कि हमने बताया कि सीमेंट पर ड्यूटी बढ़ा दी है, मोबाइल फ़ोन पर टैक्स लगा दिए हैं, पेट्रोल और डीज़ल सबसे अहम ज़रिया है इनका आमदनी हासिल करने का। रवां माली साल में पेट्रोल और डीज़ल से तकरीबन 1,000 अरब रुपया लोगों की जेब से टैक्स के नाम पर निकाला गया। अब इसमें जब 20 रुपये मज़ीद इजाफा होगा तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये तकरीबन 1400-1500 अरब रुपए तक ये वो टैक्स पहुँच जाएगा, जो कि आवाम पेट्रोल और डीज़ल इस्तेमाल करने की वजह से हुकूमत को देंगे ताकि वो अपने अखराजात चला सके। तो ये टैक्सेस के जो इक़दामात किए गए हैं यही वो इक़दामात हैं जिनकी वजह से 2,500 से 3,000 अरब रुपए का टारगेट बढ़ाया गया। असल मसला जो इस वक्त माहिरीन के मुताबिक है वो ये है कि जो आम जो पैसा कमाने वाले लोग हैं वो इनकम टैक्स जो है, जो अपनी आमदनी पर टैक्स है, वो उस तरह नहीं देते और ना ही एफबीआर उनसे ले पाता है, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। मसलन रवां माली साल में ये एक ज़राए के मुताबिक जो तनख्वाहदार तबका है उसने 243 अरब रुपए का इनकम टैक्स दिया है, जो कि ये कारोबारी तबके के बहुत से लोगों से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि सैलरी क्लास मजबूर है, उसकी सैलरी पर टैक्स काट लिया जाता है। अब भी यही किया गया है कि 6 लाख रुपए तक की छूट बरकरार रखी गई है, लेकिन इससे ऊपर जिनकी तनख्वाह होगी सालाना उन पर टैक्स स्लैब बढ़ा दिए गए हैं, उन पर टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। तो ये वो चंद इक़दामात हैं जिससे टैक्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे। जब फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी, छूट ख़त्म कर दी जाएगी, तो उसमें एफबीआर का कोई ऐसा किरदार नहीं है कि एफबीआर की वजह से वो टारगेट हासिल करेंगे। एफबीआर को जो टारगेट दिया गया वो पूरा कर ही लेंगे, वो कहीं ना कहीं से उसे शो कर देंगे कि हमने अपने टारगेट पूरे कर लिए हैं। असल में मसला ये है कि क्या इस तेज़ रफ्तारी से जी। अच्छा, दूसरा जाहिद साहब मुझे ये भी बताइएगा कि इस वक्त गालिबन आप पंजाब असेंबली में मौजूद हैं और आज का जो है ना वो पंजाब का भी बजट जो है वो पेश किया जाएगा, तो वहाँ की क्या सूरत हाल है इस वक्त, क्या दिखाई दे रही है, कब तक जो है ये इजलास शुरू होगा? जी बिल्कुल, इस अब से थोड़ी देर बाद तो सूबाई काबीना का इजलास होना है वज़ीर-ए-आज़म मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में, जिसमें तमाम बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। अब पंजाब ने जो इस वक्त तक अंदाजे लगाए थे उसमें मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% तक इजाफा तजवीज़ किया गया था, लेकिन रात गया जब वफाकी हुकूमत ने 25% इजाफा तजवीज़ कर दिया, तो पंजाब के लिए भी मुश्किल हो रहा है कि वो 20% इजाफा करे। और तजवीज़ ये दी जा रही है कि पंजाब में भी 25% तक तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, ग्रेड 1 से 16 तक, और जो 17 से 22 तक है उनकी तनख्वाहों में 20%, और पेंशन में भी उसी तरह 15% इजाफा किया जाए। इन तमाम अगर इक़दामात आज सूबाई काबीना में मंजूर होते हैं तो 25% तक इजाफा होगा, जिसकी वजह से तनख्वाहों की मद में जो पंजाब पर बोझ है वो तकरीबन 610 से 615 अरब रुपया सिर्फ तनख्वाहों की मद में उसे अदा करना होगा। तकरीबन 460 से 470 अरब रुपया पेंशन की मद में अदा करना होगा, और जो 5,300 रुपये अरब का बताया जा रहा है बजट, उसकी ये सबसे बड़ी जो चंक है वो यही है तनख्वाहें और पेंशन। उसके बाद सिर्फ 700 अरब रुपया तरक्याती प्रोग्राम के लिए बचेगा, यानी तनख्वाह और पेंशन के बराबर ही तकरीबन तरक्याती बजट होगा। और उसमें भी ज़्यादातर यही कोशिश की जा रही है कि जो जारी स्कीमें हैं उन्हें पहले मुकम्मल कर लिया जाए, उसके बाद
ٹھیک ہے جی، پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ آج اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، اور اس حوالے سے زاہد عابد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وفاقی حکومت کا کل جو بجٹ پیش کیا گیا اس پر بھی ڈیٹیل میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ کون کون سی چیزیں ہیں اس کے اوپر ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، اور اس کی مد میں جو ہے نا وہ ریونیو اکٹھا کیا جائے گا اس مالی سال میں۔ زاہد عابد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا ہے۔ ابھی آگے بڑھتے ہیں، کچھ کتابوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، اور اس پر بات کرنے کے لیے پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ آج کون سی کتاب کے ساتھ ہمارا اور آپ کا تعارف کروا رہے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب۔ مشرق اور مغرب میں فلسفیانہ افکار ترقی کرتے ہوئے توحید تک پہنچ گئے تھے، لیکن ویدانت اور جدید افلاطونیت میں خدا بالکل وراء الوراء اور نرگن یعنی صفات سے مطلق معرہ ہو گیا تھا۔ ان دونوں فلسفوں میں خدا نہ صاحب ارادہ ہستی رہی اور نہ انسانوں یا دیگر مخلوقات سے اس کا کوئی خالقیت یا ربوبیت کا تعلق باقی رہا۔ یونانی فلسفہ سقراط، افلاطون اور ارسطو تک پہنچ کر عقلی توحید کا ایک نظام فکر مرتب کر چکا تھا۔ انہوں نے عقل منطقی کو عقل کل قرار دیا۔ یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جس کتاب سے میں نے اقتباس آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ کتاب فلسفیانہ موضوعات میں مبنی ہے، اور اس کا نام ہے مقالات حکیم، اور اس کو شائع کیا ہے ادارہ ثقافت اسلامیہ نے۔ اور آپ نے ٹائٹل پہ جن بزرگوں کی تصویر دیکھی ہے، یہ بزرگ ہی اس مضامین کے مصنف ہیں، اور ان کا نام ہے ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم۔ ڈاکٹر صاحب بڑے عالی شان عالم تھے، پاکستان میں ان کی بڑی خدمات ہیں۔ جب پاکستان بنا یہاں پہ آئے، اور اس کے بعد انہوں نے جو فلسفے کی ترویج کے لیے کام کیا وہ بڑا شاندار ہے۔ خاص طور پہ ان کا جو رجحان تھا وہ علامہ اقبال چونکہ ان کے پیش رو تھے، تو ان کا فطری طور پر رجحان اسی طرف رہا کہ اسلام کی جو فکر ہے، اسلامی فکر، اس کی تشکیل نو کی جائے۔ یہ بالکل وہی پروجیکٹ ہے جو علامہ اقبال کے سامنے بھی تھا، اور انہوں نے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور اسی پروجیکٹ کے سلسلے میں ان کے 7 خطبات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، جو کتابی شکل میں شائع ہوئے اور مختلف جگہوں سے شائع ہوئے۔ خطبات اقبال کے نام سے ہم انہیں یاد کرتے ہیں، دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام۔ علامہ اقبال کا بھی یہی ان کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلام، ان کا خیال تھا کہ اسلام چونکہ زندہ و جاوید قوت ہے، یہ وہ طاقت ہے جو ہمیشہ رہے گی، تو اس عہد میں اس اسلام کے ماننے والے معاشی یا سیاسی طور پہ غلبے کا شکار کیوں ہیں، مغلوب کیوں ہیں، غیر قومیں ان پہ غالب کیوں آ گئی ہیں، جبکہ زندہ قوت ہے اسلام۔ یہ ان کا مسئلہ تھا، اور انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا علامہ اقبال نے کہ کسی طرح تلاش کی جائے اس عنصر کی، اس ایلیمنٹ کی، کہ جس سے اسلام کو دوبارہ متعارف، اسلام کی اس قوت حیات کو دوبارہ متعارف کروایا جائے اسلامیان ہند بلکہ دنیا بھر کے اس مسلمانوں کے ساتھ، اس کا ایک مکالمہ رکھوایا جائے یا تعارف کروایا جائے۔ علامہ اقبال سمیت یہ بزرگ اور دیگر سبھی اسی نتیجے پہ پہنچے کہ وہ جو ایلیمنٹ ہے وہ توحید پر ایمان ہے۔ توحید وہ بیج ہے جس سے زندگی کے تمام درست عقائد کا پھل پھول نکلتا ہے، درخت اس سے نشو و نما پر اس بیج سے نکلتا ہے۔ اگر آپ توحید پہ یقین رکھتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ اگر اللہ کو واحد سمجھتے ہیں تو آپ اس کی مخلوق کو بھی اسی طرح سمجھیں گے، اور نسل انسانی جو ہے اس کو مختلف کلاسز میں تقسیم نہیں کریں گے۔ یہ عقیدہ توحید کا جو اثر ہوتا ہے معاشرے پر، وہ یہ ڈائریکٹ ہوتا ہے، یہ بہت شاندار اثر ہے۔ اور یہ بات میں نے کہاں سے سیکھی؟ خلیفہ صاحب کے ایک مضمون سے۔ تو یہ جو مقالات حکیم ہیں، یہ دراصل شاہد حسین رزاقی صاحب نے اس کو مرتب کیا ہے، اور شاہد صاحب نے یہ کہا کہ دراصل یہ ایک ٹرائلوجیکل کام ہے، یعنی ٹرائلوجی ہے 3 کتابوں کی۔ ایک کتاب یہ ہے جو میرے ہاتھ میں ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، یہ اسلامی موضوعات پہ ہے، فلسفہ اور اسلام، فلسفہ اور اسلام۔ دوسری کتاب فلسفہ اور اقبال کے حوالے سے ہے، اور تیسری فلسفہ اور جدید فکر کے حوالے سے ہے۔ یہ کتاب تو شائع ہو کے ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اس میں جو مضامین ہیں وہ بڑے ہی شاندار ہیں۔ میں اگر آپ کے سامنے اکا دکا مضامین پر بات کر پاؤں اس مختصر سے وقت میں، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بنیادی عناصر
یہ یعنی اس مضمون میں یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم کے جو آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے وہ کن ایلیمنٹس پہ مبنی ہے. بہت اچھا شاندار مضمون. پھر قرآن حکیم میں حکمت کا مفہوم, یہ بڑی ہی دلچسپ بات ہے کہ ان سمیت قاضی صاحب, یہ اپنا خلیفہ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم صاحب سمیت دیگر جو مسلمان فلسفی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ انا اعطیناک کل کوثر, یہ اس میں جو کوثر کا ذکر ہے یہ دراصل ایک علامت بھی ہے فلسفے کی, حکمت کی. پھر یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اللہ تعالیٰ نے جو نبی کی ذمہ داری لگائی ہوتی ہے وہ تلاوت کرنا قرآن کی آیات کی, یعنی اپنی جو اس پر نازل ہوئی ہے کتاب اس کی تلاوت کرنا, پھر سننے والے کا تزکیہ کرنا, اور اس کے بعد پھر اس کو علم و حکمت کا درس دینا. اب یہ جو لفظ حکمت ہے قرآن حکیم میں یہ علم کے علاوہ آیا ہے, تو یہی ان کا بنیادی نقطہ نظر ہے کہ اس حکمت کا مطلب فلسفہ ہی ہے, تفکر کرنا. ایک مسلمان کائنات کے اس پہ بنا جو مظاہر فطرت اس پہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, اس آیت کو خطبات میں اقبال نے بھی شامل کیا, اور اس آیت کو ہم جگہ جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں گھما پھرا کے اس حوالے سے ضرور بات کرتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور فکر کریں. یتفکرون, اب کیوں نہیں فکر کیوں نہیں کرتے, سوچتے کیوں نہیں ہیں, اینڈ سو فورتھ. اس کے علاوہ جو بڑا کارآمد مجھے نظر آتا ہے اس میں وہ اسلام اور جمہوریت ہے. اٹس ویری ریلیونٹ. پھر اسلامی تہذیب کا تصور, تعدد ازدواج اور اسلام اور ضبط ولادت. مجھے ایک ذہن میں آتا ہے جب مالتھس پہ کتاب پڑھ رہے تھے ہم, تو مالتھس نے وسائل اور آبادی کی ایک ایکویشن نکالی کہ جس جگہ پہ آبادی زیادہ ہوگی وہاں پہ وسائل کم ہوگی, یہ ایک دوسرے کے بالعکس متساوی, یعنی انورسلی پروپورشنل یہ ایک دوسرے کے ہیں. تو علامہ اقبال نے مالتھس کے نظریات سے بڑا استفادہ کیا, اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی آپ کو ضبط ولادت کے حق میں آپ کو دلائل ملیں گے, اور اس کا جو استناد ہے وہ اسلامی جو ذخیرے ہیں وہاں سے لیا گیا ہے. تو یہ ان کی بڑا کارنامہ ہے خلیفہ عبدالحکیم صاحب کا. سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ اتنے گہرے فلسفیانہ موضوعات پر بات کرتے ہوئے, ان موضوعات پر بات کرتے ہوئے خلیفہ صاحب کبھی بھی بھاری بھرکم الفاظ کے رومانس کا شکار نہیں ہوتے. بڑے سادہ, آسان, سہل انداز میں بات کرتے چلے جاتے ہیں, اور ایسی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں بیٹھتی چلی جاتی ہے, اور وہ ہمارا نظریہ حیات بن جاتی ہے جو یہ بات کرتے ہیں. میں اگر یہ کہہ سکوں کہ ایک مہین سی, پتلی سی, اتنی سی باریک سی کتاب جو اب ہارڈلی 250 صفحات پر مبنی ہے, یہ آپ ایک دفعہ پڑھیں گے تو آپ کی آدھی زندگی کے لیے کافی ہے, کیونکہ بہت سارا علم انہوں نے اس میں سمو دیا ہے. اور کہ یہ کتاب ہے جیسے باقی تمام تفسیریں ہیں تو یہ مصرع قرآن حکیم کے بارے میں, لیکن اگر آپ قرآن حکیم کو سمجھ کر کوئی کتاب لکھتے ہیں تو اس کتاب میں بھی یہ شان پیدا ہو جاتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ خلیفہ صاحب کی اس کتاب میں یہ شان ہے کہ یہ بہت ساری علوم کا بیک وقت مجموعہ ہے. یہاں پہ بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب, جس طرح ہم پہلے بجٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جو بجٹ آتا ہے تو بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ کلیئر آؤٹ بھی ہو جاتی ہیں, تو آج ہم نے خاص طور پر بات کرنی ہے ہائر ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے. ویسے بھی ایجوکیشن سیکٹر جو ہے وہ ہمارے سامنے ہی موجود ہے کہ کس طرح کا اس کو مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. اور اگر دیکھا جائے تو رواں مالی سال 2024-23 کے اقتصادی سروے کے چیدہ سے نکات ہیں, ان کے مطابق تعلیم پر 1.5% خرچ ہوئے ہیں, اور شرح خواندگی 62.8% رہی ہے, جس میں مردوں کی شرح خواندگی 73.4% اور خواتین کی شرح خواندگی 51.9% رہی ہے. اور ملک میں 263 یونیورسٹیز ہیں. اعلیٰ تعلیم کے لیے 69 ارب 70 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں, اور ہماری حکومت کی
اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے ترجیحات کیا ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر امجد مکسی صاحب موجود ہیں، مرکزی صدر ہیں فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن کے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ، میں ٹھیک ہوں۔ ہاں ڈاکٹر امجد، کیونکہ بجٹ پیش کیا گیا ہے، وفاقی بجٹ پیش کیا گیا ہے، اور اس میں آبویسلی تعلیم کے حوالے سے بھی، پھر ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا ہوگا، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ انف ہے ہماری ایجوکیشن اور اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ میں آج ایک بہت ہی ہیوی ہارٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں ایز اے ٹیچر یونیورسٹیز کا، اور ایک نوجوان نسل کے استاد کے طور پر، کہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے بجٹ میں جو ہائر ایجوکیشن کی جو ترجیح ہے وہ بہت ہی نیچے نظر آئی، اور اوور دا ایئرز یہ ایک پریکٹس چلی آ رہی ہے، جس کا نتیجہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج پاکستان کا جو مجموعی طور پر ایک مشکل جہاں پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں معاشی طور پر اور ہر حوالے سے، تو اس کی بیسک وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے انسانی وسائل کی ترقی پہ، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ کبھی فوکس نہیں کیا، اور اس کے لیے سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایلوکیشن آف بجٹس جو ہوتی ہیں وہ آپ کی پرائرٹیز کو جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہیں۔ اب 2018 سے جب ہم یہ سفر شروع کرتے ہیں تو 2018 تک جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کے اوپر جو ریکرنگ گرانٹ تھا، جو یونیورسٹیز کو ان کے ایکسپینسز چلانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، تو یہ 65 بلین 65 ارب روپے کے اوپر تھا، اور آپ آج حیران ہوں گی اس بات پہ کہ 2024 کا جو کل بجٹ اناؤنس ہوا ہے، یہ اس وقت یونیورسٹیز کا تعداد اگر 141 تھی اور آج 263 ہو چکی ہے، آج بھی 65 ارب روپیہ رکھا گیا ہے۔ جی 65 ارب بالکل بھی اضافہ نہیں کیا گیا، بالکل اضافہ نہیں کیا گیا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر اس وقت ہم ڈالر کی ویلیو میں اگر ہم دیکھیں تو 121 روپے کا ڈالر تھا، اور یہ 535 ملین ڈالر کی اماؤنٹ بنتی تھی، آج وہ ڈی ویلیو ہو کے 232 ملین ڈالر کے اوپر۔ یہ ہے ہماری پریورٹی، جس کا افسوس کا میں آپ کے پاس ذکر کرنے آیا ہوں کہ آج ہمارے جو یونیورسٹی کے جو اس وقت اسٹوڈنٹس ہیں، جو ٹیچرز ہیں، اور جو ایک نوجوان نسل ہمارا اس وقت 65% ہماری نوجوان نسل جو یونیورسٹی گریجویٹ کر رہی ہے، آلموسٹ ایوری ایئر ہم کوئی 1 لاکھ کے قریب، 4.5 لاکھ کے قریب گریجویٹ پیدا کرتے ہیں، اور اس میں پبلک سیکٹر یونیورسٹی سب سے زیادہ ہیں۔ اس 263 کی فگر میں بھی جو ہے وہ 90 کے قریب پرائیویٹ سیکٹر ہیں، 90 پرائیویٹ ہیں، اور 170 کے قریب جو ہے وہ پبلک سیکٹر ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ 65 ارب ریکرنگ گرانٹ، اور ساتھ میں 65 ارب انہوں نے رکھی ہے ڈیولپمنٹ جو نیو یونیورسٹیز بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ کی پہلے جو یونیورسٹیاں ہیں وہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں، انہیں کو تو اچھی طرح سے آپریشنل کر لیں، پھر نہیں بنائیں، اور وہ یونیورسٹیاں بند ہوئی پڑی ہیں، ان میں ریسرچ کے لیے گرانٹس نہیں ہیں۔ دیکھیں جب تک آپ یونیورسٹیز کو ریسرچ کے لیے گرانٹس نہیں دیں گے، وہاں پہ ان کی جو فیکلٹی ہے اس کو انسینٹیوز نہیں دیں گے، تو آپ خود بتائیے کہ وہ یونیورسٹیز میں جہاں پہ تحقیق کا کام ہوتا ہے، اور اس تحقیق نے آپ کی قومی ترقی میں کردار ادا کرنا ہوتا ہے، آپ کے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سائنٹسٹ نہیں ہیں، سائنٹسٹ نہیں ہیں، معاشی مسائل آپ کے کیسے حل ہوں گے؟ مجھے بتائیں، پہلے ایک انسینٹیو دیا جاتا تھا کہ ریسرچرز کو یونیورسٹیز میں ایک ٹیکس ریبیٹ کی صورت میں ایک انسینٹیو تھا، تنخواہیں بڑھیں لیکن ٹیکسز ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کل اتنے بڑھ گئے، اور وہ جو ایک چھوٹا سا انسینٹیو تھا وہ بھی اس کو جو اس وقت خبر ختم کر دیا گیا۔ تو ہر حوالے سے جو کہتے ہیں نا ڈی مورلائز کرنے والی بات ہے کہ اب ہوگا اس سے کیا، کہ جب اس کے ایکسپینسز میں نے آپ کو بتایا کہ 2018 میں، اچھا اس وقت ایک اور بھی میں آپ کو فگر بتاتا ہوں کہ 65 ارب روپیہ ریکرنگ گرانٹ تھی، آپ کا اوور آل ٹوٹل بجٹ جو تھا وہ 5200 کچھ ارب روپے تھا، یعنی اس کا جو پرسنٹیج بنتا تھا یہ 1 پوائنٹ سم تھنگ بنتا تھا۔ آج آپ کا والیوم آف دا ٹوٹل بجٹ جو ہے وہ 18,852 ہے، اور اس میں بھی آپ نے 65 ارب رکھا، یہ یعنی ½ بھی اس وقت نہیں بنتا، یعنی اٹس سو ایمبیرسنگ۔ اور کاش اس وقت جو ہے ہمارے ارباب اقتدار یہ بات سن رہے ہوتے کہ آپ جس طریقے سے 2800 ارب روپیہ آپ آئی پی پیز کو دے رہے ہیں، 593 ارب روپیہ آپ بے نظیر انکم سے بہت اچھے دیں، وہاں بھی ضرورت ہے ہمیں اس کو بھی، لیکن آپ پرائرٹیز کرتے ہیں۔ دیکھیں نوجوان نسل آپ کی اس وقت جو ہے وہ 65% آبادی جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہے، آپ کے آؤٹ آف اسکول چلڈرن اس وقت 30 لاکھ کے قریب جا چکے ہیں، اور 30 لاکھ سے زیادہ اس وقت اسٹوڈنٹس آپ کے یونیورسٹیز میں ہیں۔ تو اگر آپ اس طرح کے بجٹ کٹس لگائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو اس وقت پاکستان میں غربت 40% تک پہنچ چکی ہے، آپ وہ اسٹوڈنٹس، وہ فیملیز کے بچے اور بچیاں جن کو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں سبسیڈائز ریٹس پہ ایجوکیشن مل رہی تھی،
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک طریقے سے ان کے اوپر یہ راستہ بند کرنے جا رہے ہیں، اور آپ اپنے اتنے بڑے یوتھ بلج کو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن 30 لاکھ، اور ان میں سے بھی بہت سارے بچے جو ہے وہ آؤٹ آف یونیورسٹیز چلے جائیں، اور خود سوچیں کہ سوسائٹی پہ پھر اس کا کتنا بڑا اثر ہوگا۔ اور ان نوجوانوں نے جنہوں نے قومی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا تھا، ان کے اوپر آپ نے ان کو ٹرین کر کے، ان کو جو ہے وہ اسکالرشپس دے کے ٹرین کر کے قومی ترقی میں رول پلے کرنا تھا، اور جو بلیو کہ ہمارے ہمسائے میں انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، وہاں پہ $5 بلین تک فیڈرل گورنمنٹ نے اور صوبوں نے الگ سے کیا۔ پاکستان میں اس وقت یہ مسئلہ ہے کہ وفاق نے کل وہ کیا، اور اس کے بعد صوبوں کی طرف سے میں اس پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ صرف صوبہ سندھ نے پچھلے سال 2023 اور 2024 میں ادر دین وفاق، اگر کسی ایک صوبے نے اپنی ذمہ داری پوری کی، آپ کی سیاسی وابستگیاں جو مرضی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ہر اس بات کو اپریشیٹ کریں گے جس نے اس کے اوپر کیا۔ 22 ارب روپے انہوں نے پچھلے سال رکھے، اور اس سال میں انہوں نے 30 ارب کا اندیا دیا، مطلب انہیں پتہ ہے نا کہ پچھلے سال دیکھیں اگر 22 ہے تو اس دفعہ بڑھانا ہے انہوں نے، تو انہوں نے 30 کیا ہے۔ میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ پھر جب ریزلٹس دیکھتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو گیا۔ ریزلٹس ایسے نہیں آتے، جب آپ انسانوں کے اوپر، صحت کے اوپر فری سہولت دیتے ہیں ہسپتالوں میں اور یونیورسٹیز کو۔ ہماری یہ پچھلے دنوں میٹنگ تھی اسلام آباد میں، پورے پاکستان سے ہمارے ٹیچرز آئے ہوئے تھے۔ کاش یہ میری بات اس وقت پنجاب کے جو ہے وہ ارباء اقتدار یہ سن لیں۔ وہاں پہ اگر کسی صوبے کے ٹیچرز نے اپنی گورنمنٹ کے اوپر سیٹسفیکشن کا اظہار کیا تو صوبہ سندھ کے تھے، اور میں نے خود وزیر اعلیٰ سندھ کو ایک شکریہ کا خط لکھا ہے۔ میں یہ خط وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی لکھنا چاہتا ہوں بطور صدر آل پاکستان کے، کہ خدا را اعلیٰ تعلیم کے اوپر اپنی توجہ کریں، لیکن ان کی توجہ اس طرف شاید ابھی نہیں۔ ہم آج کے اس بجٹ میں امید رکھ رہے ہیں کہ وفاق نے اگر نہیں کیا، اور 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس بھی اس کا اختیار ہے، تو کوئی اس میں میں نے کہا نا انڈیا میں بھی وفاق نے اگر $6 ارب رکھے، 5.5 ارب، تو صوبوں نے بھی اپنے اس کے اوپر کیا، کیونکہ ہائر ایجوکیشن پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، سب سے بڑا یہ NFC کے تحت ریونیو لے رہا ہے۔ اگر اپنی یونیورسٹیز کو، اور خاص کر وہ یونیورسٹیز جو پہلے چل رہی ہیں اور وہاں پہ بجٹری بہت مسائل ہیں، اگر یہ اس کو فنڈ کرتی ہیں تو یہ بیسیکلی اپنے صوبوں کی جو ترقی کا سفر ہے اس میں، کیونکہ دیکھیں بہت اچھی بات ہے آپ سڑکیں بھی بنائیں، پل بھی بنائیں، لیکن انسانی ترقی پر یہ سوشل کیپٹل ہے آپ کا، سوشل کیپٹل پر یہ اخراجات نہیں ہوتے، یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ آپ آج ایک نوجوان کو آج آپ ٹرین کر رہے ہیں، اپنے ٹیچر کو جب آپ انسینٹیوز دے رہے ہیں، تو ایک آپ نرسری میں ایسی نوجوان نسل تیار کر رہے ہیں جس نے آپ کو اگلے 30 سال آپ کے ملک کی خدمت کرنی ہے کسی بھی سیکٹر میں۔ جیسے آپ ایک یونیورسٹی گریجویٹ ہوں گے، باقی جو اسٹاف، یہ سارے آج اپنے ملک کی ترقی میں رول پلے کر، لیکن وہاں پہ اگر ڈی مورلائز ہوتے ہیں، فرسٹریشن ان میں بڑھتی ہے، تو مجھے بتائیے کہ پھر اس کا حل کیا نکلے گا۔ تو ہمارے لیے یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں یہ صرف وہاں پہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی ہوتی ہے، ان کی جو ہے مورل جو ہے ٹریننگ بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے، ان کو ایک سوسائٹی کا کامیاب شہری بنانے کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اچھا، دوسرا مجھے مقصد صاحب ابھی اگر کرنٹلی سچویشن کی بات کر لی جائے یونیورسٹیز کی، ہائر ایجوکیشن کی، تو بیسک کہاں پر ہم لوگ لیک کر رہے ہیں جس کے اوپر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ صرف اس کو توجہ دینے کی، پرائرٹائز کرنے کی، اور وہ پرائرٹی صرف زبانی دعووں میں نہ ہو۔ اچھا، کین یو بلیو کہ کوئی زبانی دعوے بھی کرتا ہے؟ جی زبانی دعوے کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے جو ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے، اور PMLN نے، پیپلز پارٹی نے، PTI، سب نے اپنے منشور میں کہا کہ ہم کم از کم GDP کا 4% جو ہے وہ ایجوکیشن پہ خرچ کریں گے۔ اچھا، یہ وہ ہے جو منیمم لیول ہے UN کا۔ اچھا، دنیا کے باقی ممالک، کیوبا جیسے ممالک 11% تک، 7% تک، چائنا اور یہ سارے ملکوں نے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی، اس لیے وہ ترقی بھی تو کر رہے ہیں نا۔ آج میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کتنی افسوس کے ساتھ میں آپ سے یہ فگر بات کر رہا ہوں، ہمارا 1% بھی نہیں ہے۔ کہاں وہ 4% کے دعوے جو آپ نے الیکشن سے پہلے کیے، آج آپ نے اپنے الیکشنز مینیفیسٹو کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اسکول ایجوکیشن کو بھی ضرور دیں، آپ کالج، لیکن ہائر بیلنس کریں۔ آپ 4% ہے اس کو 2% ہائر ایجوکیشن اور پرائمری ایجوکیشن پہ کریں، بیلنس کر کے چلیں گے تب یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی، اور ترجیح ریفلیکٹ ہونی چاہیے آپ کے ایکشنز میں۔ ہمارے جو میں نے کہا اس وقت پاکستان کی آدھی سے زیادہ یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز نہیں ہیں۔ پنجاب کی آدھی سے زیادہ یونیورسٹیز اس وقت ایڈ ہاکزم پہ چل رہی ہیں۔ یہ ہے وہ دکھ کی بات، میں نے کہا نا کہ ایک طرف آپ بجٹ ایلوکیٹ نہیں کر رہے،
دوسری طرف ان کے ایڈمنسٹریٹو ہیڈز نہیں لگا رہے. لیکن ایڈمنسٹریٹرز جب آئیں گے, جب ان کے پاس فنڈ نہیں ہوں گے, پبلک سیکٹر یونیورسٹی جس کو کہتے ہیں سرکاری یونیورسٹی, سرکاری یونیورسٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ سرکار اس کو فنڈ کرتی ہے, سبسڈائز کرتی ہے, جس میں کمیونٹی کا, آبادی کا ایک بڑا حصہ سبسڈائز ایجوکیشن لیتا ہے. اگر اس وقت ہمارا یہ فنڈنگ پراپر نہیں ہوتی, کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں جو ہے وہ یونیورسٹیز کی فیس بڑھانی پڑیں گی, اور وہ فیس اتنی زیادہ بڑھیں گی, ہاسٹل کے ایکسپینسز, ٹیوشن فیس, ٹرانسپورٹ, جس پہ اب بہت سارے لاہور کے بچے یونیورسٹی کی بسز پہ یونیورسٹی پہنچ جاتے ہیں, شام کو گھر آ جاتے ہیں, ان کے پیرنٹس اپنا کام کرتے ہیں. مجھے بتائیے کہ جب ان کے ایکسپینس بڑھ جائیں گے ٹرانسپورٹ کے, وہ ول بیئر اٹ. جب ہاسٹل کے ایکسپینس, جو باری آبادی کا بہت بڑی آبادی یونیورسٹی ہاسٹلز میں رہ کے اپنی سبسڈائزرز پہ بہت اعلیٰ عہدوں پر پہنچی, یہیں سے پڑھ کے آپ ان کا راستہ بند کر رہے ہیں. جو ٹیوشن فیس بہت ہی غربت کی اس میں بچ کے تو سبسڈائز. تو سرکار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ماں کی طرح صحت میں, تعلیم میں آگے بڑھ کے ہاتھ بڑھاتی ہے, اور اپنی اس جو سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ادروائز افورڈ نہیں کر سکتے, ان کو اعلیٰ تعلیم اور صحت کی بنیاد جو ہے بنیادی جو سہولیات ہیں نا وہ دیتی ہے. اب یہاں پہ افسوس یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اگر ہم بجٹ ایلوکیشن یہ رکھتے ہیں تو اس کا ایڈورس ایفیکٹ جو ہے وہ آنے والا, کیونکہ دیکھیں ہمارا جو اس وقت بزنس سیکٹر ہے, کہتے جی آپ جو ہے وہ اکیڈیمیا انڈسٹری, ہم بالکل کر رہے ہیں, اس کے اوپر بھی ہم نے انڈسٹری کے ساتھ بھی لنکیج کیا ہے. لیکن اس وقت انڈسٹری آپ کی جو صورتحال ہے, کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بلینز آف روپیز آپ کی یونیورسٹی میں انجیکٹ کر سکے؟ کہاں سے آئیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے الفاظ میں آپ اپنی ہی یونیورسٹیز کو ایک جو کیپٹلسٹ ماڈل کے طور پر کرپل کر کے آپ ان کو بینکرپٹ کرنا چاہتے ہیں. بلوچستان میں پچھلے سال 4 مہینے بلوچستان یونیورسٹی بند رہی, ان کے پاس سیلریز کے پیسے نہیں. جب آپ کے پاس بجٹ کے پیسے, بجلی کے بل کے پیسے نہ ہوں, اسٹیشنری کے پیسے نہ ہوں, آپ تعلیم کہاں سے آپ حاصل کریں؟ آپ کے پاس ریسرچ کے لیے کیمیکلز ہی نہ ہوں تو آپ کس قسم کی ریسرچ کروائیں گے؟ آپ کے پاس لیبز نہ ہوں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ وہ پرائرٹی ہے, اور آج کیونکہ پنجاب کا بجٹ پیش ہونا ہے, اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس موقع پر ہمیں ایک آواز دی. اور ہم بار بار یہی کہتے رہتے ہیں کہ جب تک آپ ایجوکیشن کو پرائرٹی نہیں دیں گے. آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں عہدیداروں سے, جی گورنمنٹ عہدیداروں سے ہوئی, لیکن ہم نے خط بھی لکھا محترمہ مریم نواز صاحبہ کو, شہباز شریف صاحب کو لکھا, فائنانس منسٹر صاحب کو لکھا, لیکن کوئی رسپانس نہیں آیا. اس کا رسپانس کل وفاقی حکومت نے دے دیا ہے کہ انہوں نے پہلے 65 ارب سے کم کر کے اس کو ایک ہفتہ پہلے 25 ارب کیا. پھر ہم نے اس کے اوپر پورے ملک میں احتجاج ہوا, پروٹیسٹ ہوا. مطلب یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ آپ احتجاج کے بعد چیزیں کرتے ہیں. آپ بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, اپنی گڈ ریپیوٹ بھی بنائیں, شکریہ کا موقع دیں, بجائے اس کے کہ پھر انہوں نے اس کو ریوائیو کیا. یہ پچھلے ایک ہفتہ پہلے کٹ کیا, پھر ریوائیو کیا. لیکن ریوائیو کیا 2018 والا. یعنی خود سوچ لیں کہ 6 سالوں میں انفلیشن کہاں پہنچ گئی, یونیورسٹیز کی تعداد کہاں پہنچ گئی, ڈیویلیویشن کہاں پہنچ گئی. اور آج بھی آپ کی ایلوکیشن انہوں نے کیا کیا, 65 بلین رکھا ریکرنگ گرانٹ کے لیے, اور ابھی بھی 65 بلین رکھ دیا ڈیولپمنٹ کے لیے. آپ کو جو ایلوکیشن بجٹ آئے گی, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اگر پچھلی ایلوکیشن پہ بات کی جائے نہیں, وہ نہیں ہوئی. تو اس میں کوئی نئی یونیورسٹیز ہمیں نظر آئی ہے بنتی ہوئی؟ اگر کچھ اول تو بنی نہیں ہے. ڈیولپمنٹ سیکٹر کیا ہوتا ہے, بجٹ کے پہلے PC1 آتا ہے اور پھر اس کے اوپر کام سٹارٹ ہوتا ہے اور سال اس میں گزر جاتا ہے. اس وقت ہم بار بار یہ علیحدہ سے بھی خط لکھ چکے ہیں کہ اس وقت جو کرنچ ایشو ہے وہ ریکرنگ گرانٹ ہے, جو جاری اخراجات کے لیے یونیورسٹیز کو پیسوں کی ضرورت ہے. آپ اس کے اوپر فوکس کریں. جو لائف لائن جس طریقے سے ہوتے ہیں نا, یونیورسٹیز ایگزسٹ تو کریں, وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے ہیں وہ وینٹیلیٹر پہ. آپ میں نے آپ کو بتایا کہ KPK کی یونیورسٹیز, بلوچستان کی یونیورسٹیز, ایون پنجاب کی یونیورسٹیز بھی جو ہے بہت زیادہ مسائل کا, بہاولپور کی یونیورسٹی جو ہے, اور اس میں کئی مسائل یہ کہتے ہیں جی کہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں. میں نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز پرائرٹی بھی آپ دیکھ لیں کہ 2 سال سے ہماری اپنی پنجاب یونیورسٹی کا VC نہیں ہے, وائس چانسلر ہی نہیں ہے. تو ایڈہاکزم پہ جب چیزیں چلیں گی تو وہاں پہ پالیسیز کیا بنیں گی, وہاں پہ سسٹینیبلٹی کہاں سے آئے گی. یہ وہ دکھ ہے جو آپ کے چینل کے ذریعے میں ارباب اختیار تک کہ خدا رہا جب تک, اور یا آپ اس سے ڈبل بھی پیسے, اس سے زیادہ بھی سڑکیں بنا لیں, آپ جو ہے پل بنا لیں, بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب کہ ان ساری کہیں نہ کہیں کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی آ رہی ہوتی ہے, یہ بھی بڑا انفلوئنس ہوتا ہے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ پہ کیوں اس چیز کو مطلب ہے کہ اگنور کیا جاتا ہے کہ جب ایک صوبہ سندھ کی میں نے آپ کو مثال دی, وہ آگے بڑھ کے اس کے اوپر اتنا, وہ اس چیز کو سمجھ کے انہوں نے سندھ میں ہاسپٹلز ایسے بنائے
جہاں پہ وہ فری علاج کر رہے ہیں, جگر کے ٹرانسپلانٹ کرا رہے ہیں. اب یہ بات پنجاب میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ پنجاب کا بجٹ بھی اس سے زیادہ ہے. میں نے یہی کہا کہ پرائرٹیز کا فرق ہے. محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے ہماری درخواست ہے آپ کے چینل کے ذریعے کہ پلیز جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے اور اس میں نوجوانوں کی تعلیم و تربیت اور یونیورسٹیز کو جب تک آپ فوکس نہیں کریں گی, آپ کا یہ جو باقی جو سفر ہے, آپ کا جو ترقی کا سفر ہے, یہ شاید وہ فروٹفل رزلٹ نہ دے سکے جو آپ صرف جو ہے میٹیریلسٹک چیزوں پہ کر رہے ہیں. پلیز اسپینڈ, انویسٹ, یہ اسپینڈنگ نہیں ہے, دس از انویسٹمنٹ آن یور فیوچر. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جب تک آپ کو اوپر نہیں جائے گا, اور وہ کیسے جا سکتا ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کے, نوجوانوں کو پوری طریقے سے اکوپ نہیں کرتے, ٹریننگ سکلز, اور وہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ وہ یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں. اور یہی ہمارا اس وقت مسئلہ ہے کہ ہماری قومی ترقی کا جو سفر اس وقت رکا ہوا ہے, وجہ یہ ہے کہ ہماری پرائرٹیز صحیح ڈائریکشن میں نہیں. اگر ہم باقی ملکوں کی مثال دیتے ہیں, اگر انڈیا نے آئی ٹی سیکٹر میں آج بہت بڑی ترقی کی ہے, کہاں سے کی ہے؟ انہوں نے اپنے نوجوانوں کو انویسٹ کیا, اسٹارٹ اپ پروجیکٹس کے لیے ان کو پیسے دیے, یونیورسٹیز کو انوالو کیا, اور آج دیکھیں وہ کہاں پہنچے. ان کے مسائل کا سارا حل یونیورسٹیز کی ریسرچ دے رہی ہے. تو یہاں پہ گورنمنٹ اون کرنے کو تیار نہیں, جو آپ کر رہے ہیں وہ رسپانس کرنے کو تیار نہیں. سارے انسینٹیوز ختم کر کے, ہمارا تو کیا ہے, ہم تو یہ آواز اٹھا رہے ہیں, ہمارے جو اس بات میں ہم آواز اٹھاتے رہیں گے, بات کر کے چلے جائیں گے, لیکن یہ ملک آپ کا ہے. محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ, آپ کے والد صاحب نے جہاں پہ کیا, آپ کیا, آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آج تک کوئی پریورٹائز نہیں کیا گیا ان چیزوں کو, آج تک تو آگے بھی ہوگا نہیں. مجھے ابھی بھی دیکھیں, آج کے بجٹ کے حساب سے اگر 2% بھی کریں نا تو یہ 350 ارب بنتا ہے. اگر 2% بھی اس وقت بجٹ آؤٹ لے کا آپ ایجوکیشن پہ خرچ کریں. لیکن کیا ہوا ہے کہ ہائر ایجوکیشن پہ 130 ہے, اور باقی کچھ ملا کے یعنی 2% بھی یہ نہیں بنتا. یعنی 1.5 میں نے آپ کو بتایا کہ جو پرائرٹیز آپ کے سامنے فگرز کے ساتھ رکھتے ہیں, ابھی پنجاب حکومت کا جانا ہے اس امید کے ساتھ, مطلب امید اچھے کی رکھنی چاہیے. دیکھیں ہم تو ہمیشہ اچھی امید کے ساتھ اپنی, میں نے کہا کہ ہم نے لکھا بھی اسی امید کے ساتھ, آواز بھی اسی امید کے ساتھ اٹھائی کہ یہ آپ کا فیوچر ہے, آپ کے نوجوان ہیں, آپ کا ملک ہے, ہمارا ملک ہے, ہم نے مل کے اس میں کام کرنا ہے. ایگزیکٹلی, اچھے کی امید ہمیشہ رکھنی چاہیے, ہم بھی اچھے کی امید رکھتے ہیں. اور ڈاکٹر امجد مقصد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے, اور اسی نوٹ پہ مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.